खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जाने जिसमें हमारे साथ उलमाए कराम होते हैं, खास मौजू होता है और उस मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं उलमाए कराम से। साथ साथ सनाख्वाना रसूल भी होते हैं तो नजरान अकीदत भी पेश किया जाता है। सेगमेंट का नाम है बज़्म इल्म व अकीदत। बज़्म इल्म व अकीदत में आज हमारा मौजू है बैअत क्या है। बैत क्या है, मुरीद को कैसा होना चाहिए, पीर का इंतखाब कैसे करे, पीर को कैसा होना चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, साथ साथ किस तरह से खानकाही निजाम हमारे आने वाली नस्लों को बहरा रवी से बचाता है, इखलाकी तरबियत करता है और सबसे अहम बात यह कि इन पीरान अज़्ज़ाम की सोहबत से हमारे बच्चों को, नौजवानों को क्या फवाइद हासिल होते हैं। इन सारी चीजों पे गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ सबसे अहम बात वो ये है कि बैत करना क्या जरूरी है या नहीं। और मौजूद है हमारे साथ आपके हमारे हम सब के मोहतरम व मुकर्रम हजरत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे दर्स तरावी के मुक़र्रिर शायर भी हैं हजरत अल्लामा निसार उजागर साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और मौजूद हैं सना खां सुमैर अशरफी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। तो सबसे पहले शाह साहब की तरफ चलेंगे कि बैत दरअसल है क्या, इसकी जरा तमीज़न गुफ्तगू करते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ते। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का इरशाद है वत्तबि' सबील मन अनाब इलैह, कि उसकी इत्तिबा में लग जा जो हमारी तरफ रुजू ले आया। वाह वाह। और कुरान करीम ने एक जगह और जिक्र किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। एक जगह इरशाद हुआ यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन लोग जो हैं वो अपने मुक़्तदाओं के नाम से उठाए जाएंगे। सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है जो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला से की जाती है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका कि जिन पर तूने इनाम किया। तमाम आयात और इससे मिलती जुलती जितनी आयात हैं उसका खुलासा मजमून ये बनता है और खुलासतुल मराम ये बनता है कि इसमें इस बात का दर्ज दिया गया है कि खुद को निजात के करीब लेना जाते हो और इस आजमाइश की दुनिया में अपने आप को बुराई और गुमराही से बचाना चाहते हो तो फिर किसी नेक शख्स की संगत को इख्तियार करो, नेक लोगों की सोहबत को इख्तियार करो और अपने आप को उनके साथ जोड़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो अल्लाह की, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ रग़बत करने के लिए कोई जरिया तलाश करो। तो उस जरिए से मुराद जहां दिगर उसकी तशरीहात हैं, नेक इबादात और आमाल है, वहीं पर सालिहीन की जमात है। और ये देखें ना मजमून कितना वाज़े, वत्तबे सबीला मन अनाब इलैह, वत्तबे इत्तिबा करो, लग जाओ सबीला उसके रास्ते की तरफ, मन अनाब इलैया जो हमारा हो चुका है। क्या बात। अच्छा शाह साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज है, इसके बाद गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं और मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी खुशामदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बज़्म इल्म व अकीदत में हम मौजूद हैं। इस सेगमेंट में आज हमारा मौजू है बैत क्या है और शाह साहब तमीज़न गुफ्तगू का आगाज कर चुके थे और ब्रेकिंग न्यूज आ गई, लेकिन सिलसिला वहीं से दोबारा जोड़ते हैं जहां से टूटा था। जी शाह साहब। जी मैं यही गुजारिश कर रहा था आपके सामने कि बैत के तसलसल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने मोमिनीन को एक नज़्म के साथ जोड़ा है। जैसे तस्बीह का दाना एक दाने के साथ जुड़कर महफूज हो जाता है, तो दुनिया के दिगर और चीजों के अंदर नज़्म मौजूद है। एक बच्चा अपने वालिदैन के मातहत रहकर एक नज़्म से वाबस्ता हो जाता है, अखलाक के। एक शागिर्द अपने उस्ताद के साथ रहकर नज़्म से वाबस्ता हो जाता है। तो दीन, अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़ल्बी इरादत और एक रूहानी राब्ते के लिए, एक क़ल्बी शौक और मोहब्बत और यकीन के राब्ते के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वो है मुर्शिद, जिसको कुरान करीम ने यहाँ जिक्र किया वत्तबे सबीला मन अनाब इलैह, उसके रास्ते को मजबूती से पकड़ ले जो हमारा हो गया। सही। अब बयात का माना एक अहद है, सही, इसके लुग़वी माने से हटकर हम अर्ज़ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बैत का माना बेचने के हैं, ठीक है, बिक जाने के।
لیکن اس کا جو مفہوم اور مرادی معنی ہے وہ معنی یہ ہے کہ ایک عہد، ایک وعدہ، ایک عزم جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے دیے ہوئے احکام کے مطابق کیا جائے، ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر عہد کیا جائے جو اپنے تقوی اور طہارت کے اعتبار سے اس کی ذات کا نمائندہ ہو۔ واہ، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ہم قرآن کریم دیکھتے ہیں شبیر بھائی، تو متعدد یہ سے عہد موجود ہیں۔ صحیح، کبھی بیت اسلام پر ہے، کبھی بیت جہاد پر ہے۔ آج جس بیت کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بیت تقوی ہے۔ صحیح، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیت ایمان بھی کی کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارا خالق و مالک ہے، اور ہم اس بات پر عہد کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے۔ یہ تو بیت ایمان۔ بیت جہاد جیسے بیت رضوان میں کہ ٹھیک حضور جو آپ کہیں گے تو ہم آمنا صدقنا آپ کے ساتھ۔ ایک بیت ہمیں حدیث پاک کے اندر ایسی بھی ملتی ہے جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا میں حدیث شریف پڑھ دوں؟ جی جی جی، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ اصحاب من اصحابہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد و گرد جو ہے وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی۔ ٹھیک ہے، اصحابہ یعنی اسبا کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی جماعت جس کی تعداد 10 سے لے کر 40 کے درمیان ہو۔ ٹھیک ہے، اتنے صحابہ سرکار علیہ السلام کے سراؤنڈنگ کے اندر موجود تھے، اور سرکار نے ان سے کہا بایعونی، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ بیعت تقوی ہے، یعنی وعدہ کرو میرے ہاتھ پر کہ بایعونی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور تم شرک کا ارتکاب نہیں کرو گے، کہ جب تم نے اللہ کو واجب الوجود اور اس کو الہ برحق اور عبادت کا مستحق تم نے یقین کر لیا ہے، تو یہ حق اور یہ درجہ جو اللہ رب العالمین کا ہے یہ کسی کو نہیں دو گے۔ ایک، ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، یہ عہد کرو کہ تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، بیٹیاں پیدا ہوتی تھی لوگ دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، تو فرمایا تم یہ عہد کرو کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، تم شرک نہیں کرو گے، تم چوری نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، تم اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، اور فرمایا کہ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، تم کسی مسلمان پر اس کے سامنے اور پیچھے گڑ کر کوئی تہمت نہیں لگاؤ گے۔ یعنی بین ایدیکم و ارجلکم کا معنی یہ ہے، ایک وہ جو ہم سنی سنائی بات لیتے ہیں اس کو آگے بنا دیتے ہیں، تو یہ تو ارجلکم، ایدیکم کا معنی ہے کہ ہم اس کے بغض میں ادھر ہی اس بات کو گڑتے ہیں۔ تو سرکار نے پانچویں چیز کا عہد یہ لیا کہ تم کسی مسلمان پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، پاک باز خواتین کی عصمت و پارسائی پر تم گویا کہ الزام اور افترا نہیں کرو گے، تہمت نہیں لگاؤ گے، اور فرمایا ولا تعصوا فی معروف، اور جب بھی تم سے حق کی بات رسول کہے، پھر اس میں توسع ہے، شیخ کہے، کوئی دیندار عالم کہے، تو اس کی مخالفت میں تم نہیں کھڑے ہوں گے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ فرمایا ولا تعصوا فی معروف، نیکی کے کام میں کبھی مخالفت نہیں کرو گے۔ فرمایا فمن وفا منکم، جس نے ان تمام چیزوں کو قبول کر لیا، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ یہاں پر ایک بات محدثین نے لکھی ہے کہ فاجرہ علی اللہ، یعنی جنہوں نے 6 باتوں کو مان لیا، تو اس پھر اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے کہ تم نے اس عہد کو پورا کر لیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہاں سے مراد یہ کہ فاجروا علی اللہ سے مراد یہ کہ یہاں پر من نیت یہ ہو کہ میں نے جو یہ نیکیاں کی ہیں تو دنیا سے مجھے کوئی غرض نہیں، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر بھی تم اللہ سے لینے کی طلب کرو گے، یعنی دنیا سے کوئی داد و تحسین نہیں کریں گے۔ فرمایا ومن اصاب من ذلک شیئا، کوئی شخص اگر ان 6 چیزوں کے اندر کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور مخالفت کر دی، فعوقب بہ، اور اس کی سزا اس کو دنیا میں ہی مل گئی، جیسا قصاص کے ذریعے مل گئی، یا عدالتوں نے اس کو گویا کہ تعزیر کے تحت اس کو سزا مل گئی، تو فرمایا فہو کفارۃ لہ، تو قیامت کے دن یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ کیا بات، یعنی اب اس کو اللہ رب العالمین پوچھے گا نہیں۔ یہاں پر علماء نے کہا کہ وہ تو اس کو سزا مل گئی، وہ تو حقوق العباد تھا، لیکن وہ توبہ کرے گا، لیکن علماء نے یہ کہا کہ خود کو جرم کی سزا کے لیے پیش کر دینا یہ خود ایک توبہ ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ومن اصاب من ذلک شیئا، اگر کوئی ایسا ہو جو پکڑا گیا ان کاموں میں کرتا ہوا، اس کو سزا مل گئی، لیکن کچھ ایسے کہ جو پکڑے گئے ستر اللہ علیہ، لیکن اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، جیسے ہمارا حال ہے، اللہ اکبر، کہ کسی کے سامنے ہمارے عیب کھل ہی نہیں پائے، صحیح، اور اس کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا۔ فرما فہو الی اللہ، یہ اللہ کی مرضی پر اللہ ہوا، اللہ ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، قیامت کے دن چاہے تو اللہ اس کو معاف کر دے،
चाहे तुम्हें गर्दनों से पकड़ ले, फबायानाहु अला ज़ालिक मुत्तफ़क़ुन अलैह, बस इस बात पर हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की। तो ये हदीस पाक देखें, बैत के पूरे तसव्वुर को बयान करती है। और ये बैत जिहाद भी नहीं है, बैत इस्लाम भी नहीं है, ये बैत तक़वा है जो आज गोया के मुर्शिद के हाथ पर मुरीदीन करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब हैं टेलीफोन लाइन पर? अच्छा ठीक है, तो कलाम सुन लेते हैं। सुमेर आप नजरान अक़ीदत, माशाअल्लाह। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। ऐसा लगा के सामने खुद आ गए सामने खुद आ गए हुजूर। एक नात जब पढ़ी है मोहम्मद के शहर में, एक नात जब पढ़ी है मोहम्मद के शहर में, आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, आते हैं बख्शवाने गुनाहों को हैं। और बस में इल्म और अकीदत में हम मौजूद हैं। बैत क्या है, इस मौजू पे गुफ्तगू भी हो रही है, साथ साथ कलाम भी सुन रहे हैं। लेकिन रोजाना की तरह डिटॉल का एक यूनिक पैगाम है, और पैगाम यह है कि आपके सरफेस और जरूरी चीजों पर जरासीम कई घंटों तक रह सकते हैं। अगर हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं कि हम अपने सरफेस को साफ रखें और जरासीम से पाक करें, जरूरी और अहम चीजों को जरासीम से पाक करें, तो फिर डिटॉल का ये डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने से आपका सरफेस भी जरासीम से पाक रहेगा और आपकी दीगर अहम और जरूरी चीजें भी जरासीम से पाक रहेंगी। किस तरह से, आइए देखते हैं। इस तरह से आपने इसको सरफेस पे लगाना है और इसको साफ कर देना है। ये अंदर जो आपके ड्रॉज होते हैं या बैट के नीचे के हिस्से या जितने भी सरफेसेस हैं उसमें जरासीम जा सकते हैं। तो डिटॉल का ये पैगाम है। आजकल जो हालात और माहौल जा रहा है इस पर यही डायरेक्शन है, और इसमें डिटॉल बेहतरीन मसनूआत में से एक आपके लिए प्रोडक्ट पेश कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आते हैं, पास आते हैं, सारी चीजें शेयर करते हैं। अच्छा, हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो हजरत ये बताइए कि अब जब मैंने ये तय कर लिया कि मुझे अब बैत करनी है और मुझे एक शेख की सोहबत इख्तियार करनी है, तो सवाल ये आता है कि मैं शेख के चुनाव के वक्त किसको शेख बनाऊं, क्या क्वालिटीज इसमें देखूं, क्या चीज मुझे देखनी है, क्या नहीं देखनी, और कितनी गहराई में जाना है, और ज्यादा बहस में नहीं पड़ना। इस पर हम इस अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आपके हमारे बहुत ही मोहतरम ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब हैं, अल्लामा ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब हैं, और उनसे हम बात करेंगे। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का यौम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किबला, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, और अल्लाह मुज़फ्फर शाह साहब भी साथ हैं हमारे। किबला साहब की बारगाह में मेरी तरफ से दस्तबोसी।
السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ اچھا ذرا بتائیے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کل ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا اور حضرت نے شاہ صاحب نے دعا بھی فرمائی تھی، تو آپ ذرا کچھ ڈیٹیلز بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنے عظیم بزرگ جو ہے وہ ہماری فہرست میں شامل ہے اور ہم ان کی نسبت سے جو ہے پہچانے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کے متعلق یہ عرض کروں گا کہ علم و معرفت کے بحر بے کنار، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار اور عاجزی کے سراپا انکسار، عاجزی اور انکساری کے، تو اگر ہم شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ کو دیکھتے ہیں، وہ ایک بہترین قسم کے عالم بھی ہیں کہ جید عالم دین ہیں، اس کے علاوہ سراپا عز و انکساری ہیں۔ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پوتے ہیں حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ اچھا، خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کے، کہ جنہوں نے ختم نبوت کے لیے مرزا قادیانی کے خلاف جہاد کیا، اور یہ سب کچھ جو آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف کہ دینی علوم میں آپ نے بڑھ چڑھ کے جو معاملات تھے وہ کیے، بلکہ تحریک پاکستان جو تھی اس میں بھی آپ نے بڑا بھرپور قسم کا کردار ادا کیا۔ اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گاہے بگاہے آپ خط لکھا کرتے تھے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ اچھا، اور اس وقت جو حکومت کے کچھ لوگ تھے وہ باقاعدہ طور پر اپنے کچھ لوگوں کو لے کر حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے کہ بھئی آپ کو جتنی جائیداد چاہیے، جو کچھ چاہیے وہ ہم آپ کو سب کچھ دیتے ہیں، مگر آپ یہ تحریک پاکستان کی جو تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ جتنی جائیداد چاہتے ہیں وہ لے لیں۔ تو وہ جو کچھ وہ لے کر آئے تھے آپ نے اس ورثے کو پھاڑ دیا اور فرمایا یہ تو ہماری زمین ہے، اگر آپ نے دینی ہے تو برطانیہ سے ہمیں دیں، یہ تو ہی ہماری زمین۔ پھر اس کے علاوہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو 1970 کے انتخابات تھے اس میں جو جمعیت علماء پاکستان جس نے پاکستان میں دوسرے نمبر پر سیٹیں حاصل کی، دوسرے نمبر پر ووٹ حاصل کیے، آپ اس کے صدر تھے۔ اور 6 مہینے یا 7 مہینے پہلے آپ نے صدارت سنبھالی اور آپ نے پورے ملک میں دورے کیے، لوگوں کو اس طرف لے کر آئے، اور آپ ہی کی رہنمائی میں اتنی بڑی کامیابی نصیب ہوئی، اور وہی جمعیت علماء پاکستان کے جس کی وجہ سے انہی کے رہنماؤں نے قادیانی 1974 کا جو معاملہ ہوا اور قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے، تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مرکزی کردار ادا کیا، یہی وہ ساری ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے مجھے 1970 میں شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اخبار میں انٹرویو مجھے نظر آیا، اور میں نے اس میں دیکھا کہ آپ نے اس میں باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہم جب اسمبلی میں پہنچیں گے تو ہم قادیانی کے خلاف یہ کریں گے جو کچھ بھی آپ کے سامنے آیا۔ تو اس کے علاوہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر آپ کو یہ عرض کروں کہ اگر شریعت پر پابندی، آپ نے اپنی زندگی میں کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ نے جماعت کے بغیر پڑھی ہو۔ آپ کے دندان مبارک نہیں تھے مگر آپ نے اپنی آخری عمر تک ہر وضو کے ساتھ مسواک استعمال کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اگر کبھی بیمار بھی ہوئے نا تو بستر پر بھی تھے تو جماعت کرواتے تھے۔ اور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سادات سے محبت کرتے تے، اللہ اکبر، اس کی مثال جو ہے آپ کو نہیں ملے گی۔ اور جو پھر اپنے پیر خانے کی عزت احترام توسا شریف کی، میں عرض کرتا ہوں کہ خواجہ عطا اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے مجھے خود کہا، فرماتے ہیں کہ کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں، لوگ تو اپنے پیروں پر فخر کرتے ہیں مگر خواجہ قمر الدین سیالوی وہ مرید تھے کہ جن پر ہم فخر کرتے ہیں۔ کیا بات، بہت تو ایک ایسی عظیم ہستی، اور آپ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا اور رمضان المبارک میں، اور مجھے جو شہداء بدر کا دن ہے وہ عطا کرنا، اور اللہ نے یہی کیا کہ آپ کو 17 رمضان المبارک نصیب ہوا۔ اللہ اللہ۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی عظیم ہستیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک، بہت شکریہ علامہ ضیاء اللہ سیالوی صاحب، آپ نے خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے لیے اتنے بہترین اور خوبصورت الفاظ استعمال کیے۔ شاہ صاحب ایک جملہ اس پر، پھر ہم اپنے موضوع پہ چلتے ہیں۔ جی بالکل، حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الدین سیالوی نور اللہ مرقدہ تحریک پاکستان کا اور شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کا ایک بہت بڑا نام ہے. جید علماء کرام کی صف اول کے اندر آپ مقام امامت میں تھے. جمعیت علماء پاکستان کے آپ صدر رہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست رہے پنجاب کے اندر, اور پنجاب کے تمام قبائل کو پاکستان کا فلسفہ, پیغام پاکستان, آج بھی یہ سلسلہ حضرت وہ بہت تمام زیادہ چیزیں جی آج بھی آستانہ عالیہ سیال شریف بہت زیادہ رشد و ہدایت کا وہ مرکز ہے کہ آپ کے شہزادے وہاں پر جلوگر ہیں. اللہ رب العالمین انہیں لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے. حضور شیخ الاسلام خواجہ حمید الدین سیالوی اطال اللہ بقاہ, وہ اسی طرح اپنے والد گرامی اور اپنی خاندانی جو مشرب ہے اس کو لیے ہوئے ہیں, اور اسی طرح رشد و ہدایت کا طریقہ لوگوں کے لیے سچائی, صداقت, اخلاق عالیہ کی تربیت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور وہ تمام اخلاق جو ایک انسان کے لیے ضروری ہے, آج بھی الحمدللہ وہ آستانہ پاک اس کی تربیت کر رہا ہے اور اس کی اشاعت کر رہا ہے. کیا بات ہے, اور آج ہمارا موضوع بھی اسی سے متعلق ہے. بالکل. تو ذرا بتائیے پیر کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ دیکھیے ہم نے ابھی تک آپ کے سامنے بیعت کی بات کی ہے. با یبیعو کا معنی تو بیچنے کا ہوتا ہے, تو اس کا ایک لغوی معنی ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن بیعت ایک عہد کا نام ہے کہ آپ وہ عہد لیتے. ابھی میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی ہے, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر عہد یعنی بیعت, وعدہ, ایک ایگریمنٹ کیا صحابہ کرام نے اسلام کے نام پر. ایک بیعت اسلام ہے, ایک بیعت جہاد ہے, ایک بیعت تقوی ہے کہ میں یہ جو عمل کے خلاف یہ جو کامیں ہیں اور یہ غیر اخلاقی جو کام ہے اور یہ غیر شرعی جو کام ہے جو انسان کے یہ برے اعمال اس کے ایمان تک کو گویا کہ متاثر کر دیتے ہیں اور اس کا رشتہ اللہ سے دور کرتے ہیں, تو ان تمام چیزوں سے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت تقوی کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں کہ اس کے ہم قریب نہیں جائیں گے. اب آپ دیکھیے آپ نے کہا کہ یہ مرشد کیسا ہونا چاہیے, تو پہلی بات ہے کہ مرشد وہ روحانی استاد ہوتا ہے. تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, آپ کس ضرورت کی تکمیل کے لیے استاد کو تلاش کر رہے ہیں. تو اگر آپ جس بیعت پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بیعت تقوی, پہلے یہ ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ کنویں تک پہنچیں گے, آپ کو طلب ہے تو آپ مطلوب تک پہنچیں گے. تو آپ کو اگر مرشد کی ضرورت ہے تو پہلے یہ سوچیں کہ آپ کو ضرورت کیوں ہے اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, کس کو رہنما بنانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کے دل میں یہ سچی امنگ اٹھے کہ میں اللہ رب العالمین کے پاس جانا چاہتا ہوں, میرے دل کے اوپر جو کدورت اور گناہ کے جو سیاہ بادل اور گویا کہ سیاہی پڑ گئی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے میں ایسے معالج, روحانی معالج اور ایک ایسے استاد کی صحبت میں چاہتا ہوں جس کے پاس بیٹھ کر میں خود کو بھول جاؤں اور دنیا کے گناہوں کو بھول جاؤں اور میں ایسا ہو جاؤں جیسا اللہ رب العالمین جل والا چاہتا ہے. جیسا حدیث پاک کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مشائخ اور ذاکرین کی تعریف فرمائی یہ کون لوگ ہیں, فرما لا یشقا بہم جلیسہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا. اللہ اس لیے کہ جو ان کی صحبت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ رب العالمین ان کی صحبت کے صدقے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو لہذا جب میں اور آپ اس بات کو پہلے ہم اس پر ایگری ہو جائیں کہ ہم جس شخص کو تلاش کر رہے ہیں وہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں. اگر میں اس بات کو پہلے کہوں کہ میں ایسے شخص کو چاہتا ہوں کہ جس کی جناب پولیس میں بڑے تعلقات ہوں, اداروں میں بڑے تعلقات ہوں, وزارت میں بڑے تعلقات ہوں, اسلام آباد میں بڑے تعلقات ہوں, تو پھر میرا مشورہ یہ کہ آپ وزیر ہی سے مرید ہو جائیں. کیونکہ آپ جہاں کے تعلقات چاہ رہے ہیں, جس لیے چاہ رہے ہیں, تو آپ وہیں پر چلے جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس کی جناب گویا کہ پولیس اور تھانوں میں بڑی چلتی ہے تو بہتر یہ کہ آپ ڈی ایس پی صاحب, ایس ایس پی صاحب اور کمشنر صاحب سے آپ مرید ہو جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل اللہ کا ادب نہیں کرتے, لیکن آپ کا مطمع نظر اور آپ کی اولین ترجیح کیا ہے. اگر آپ کی اولین ترجیح اللہ کو پانا ہے تو پھر اس ایسے بندے کو تلاش کرے جو خود اللہ کو جانتا ہو, واہ واہ واہ, جس کے پاس اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت ہو. اور اللہ کو جاننا اور اللہ کی معرفت کا اولین ذریعہ قرآن و سنت ہے کہ وہ آیا قرآن و سنت کا خود عالم ہے, وہ جس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچنا چاہ رہے ہو, تو خود اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا وہ روب, وہ مقام, وہ معرفت حاصل ہے. وہ اپنے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ خود کیا سمجھتا ہے, وہ اگر اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کا ذریعہ قرآن و سنت کو سمجھتا ہے, اور وہ صرف سمجھتا نہیں, اس کو جانتا بھی ہے, اس کا وہ عالم بھی ہے اور اس پر وہ عامل بھی ہے, اور وہ اس کے سرے منہ اس احکام کے خلاف نہیں ہوتا, تو اس کی پوری زندگی یہ بتاتی ہے کہ جس بندے کو میں رہنما بنا رہا ہوں اللہ تک پہنچنے کے لیے, ذریعہ بنا رہا ہوں, تو اسے اللہ کا پتہ بھی معلوم ہے, جن ذریعوں سے پتہ ہونا چاہیے,
اور جن باتوں سے اللہ ملتا ہے اس کو خود وہ عمل میں لا رہا ہے، واہ واہ۔ اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے وہ اس سے خود کو دور کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اولیاء کی تعریف قرآن نے کیا کی تھی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اہل اللہ وہ ہیں، ولی کا معنی اللہ کے قریب وہ ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان تقوی ہے۔ صحیح۔ تقوی کا معنی شریعت کے احکام کا پابند، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پابند، یہاں تک کہ وہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں فرض تو فرض ہے، واجب تو واجب ہے، سنت موقدہ تو سنت موقدہ ہے، وہ مستحب تک کی پابندی کی طرف آ جاتا ہے۔ واہ واہ۔ وہ کفر تو چھوڑنا ہے، حرام کو چھوڑنا تو چھوڑنا ہے، وہ مکروہ تنزیہ ہی تک کا ارتکاب نہیں کرتا۔ ہاں معصوم وہ نہیں ہوتا، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے علاوہ انبیاء کرام ہی معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا بندوں کے اندر، لیکن اگر ان سے غلطی ہو بھی جائے تو ان کا کمال ولایت یہ ہے کہ وہ غلطی پر رکتے نہیں ہیں، فوراً رجوع اور توبہ کر کے اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف وہ آ جاتے ہیں۔ تو ایسا معیار اگر کسی کے اندر موجود ہے تو وہ مرشد بننے کے لائق ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ جو مرشد ہوتا ہے اس میں 4 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو وہ صاحب ایمان ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا عالم ہو کہ اپنے ضرورت کے مسائل کہ مسلمان کو کن کن عقیدے کو رکھنا ضروری ہے، کیا کیا اس کے لیے ماننا ایمان کا درجہ رکھتی ہے، کیا کیا اس کے روزمرہ کے وہ مسائل ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ حج ہے، جس کا اس کو مکلف اور پابند کیا گیا ہے، ان تمام مسائل حلال و حرام کو وہ باقاعدہ اتنی درک اور استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے اس مسئلے کو نکال سکتا ہو۔ پھر تیسری شرط یہ کہ وہ اعلانیہ لوگوں کے درمیان ایسے گناہ کا مرتکب نہ ہو کہ جس پر جہنم کی وعید ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب نہ ہو، خدا نہ خواستہ علیاذ باللہ اس سے اگر وہ ہو بھی جائے تو وہ اس سے رجوع کرتا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس عہد کے اندر کہ جس طرح یہ بندہ اس کے عہد پر عہد کر رہا ہے تو اس نے یہی عہد ایسے ہی ایک پارسا شخص کے ہاتھ پر کی تھی، اس نے پھر ایسی عہد ایک اور پارسا شخص کے ہاتھ پر کی تھی، یہاں تک کہ وہ عہد حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک تک وہ سلسلہ جڑا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 شرطیں جس کے اندر ہو جاتی ہیں وہ مرشد بنتا ہے۔ اور آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ ایمان تو ہے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ایک یہ ہے کہ فَإِنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حِينَ نَهَاكَ، ایک معنی تقوی کا یہ کہ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، تیرا مالک تجھے وہ بولتا ہوا نہ سنے جس کو بولنے سے وہ منع کرتا ہے، تیرا مالک وہ کام کرتا ہوا تجھے نہ دیکھے جس کام سے وہ ناراض ہوتا ہے، اتنی حیا اور شرم اس کے اندر موجود ہو۔ اور پھر تقوی کا معنی حضرت سیدنا ابی بن کعب نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ کہا کہ امیر المومنین آپ یہ بتائیے، حالانکہ فاروق اعظم ان کے استاد ہیں لیکن ان سے سبق سن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ کانٹوں کی وادی ہو اور آپ بڑا خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہوں اور آپ کو اس راستے کو عبور کرنا ہے تو آپ اس راستے کو کیسے عبور کریں گے؟ فاروق اعظم نے کہا سادہ سی بات ہے، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹوں گا کہ کہیں میرے کپڑے اس کانٹوں کی وادی کے اندر الجھ نہ جائیں، خراب نہ ہو جائیں، تار نہ ہو جائیں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، یہ دنیا جو ہے وہ خواہشات کے کانٹوں کی جگہ ہے اور اس میں اللہ کی محبت، اس کی شریعت، اس کے دین کو ان خواہشات میں ملوث کرنے کی بجائے اس سے بچاتے ہوئے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھنے کا نام ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔